सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने। डॉन के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं और अमेरिका में बहुत अरसे से क़याम पज़ीर हैं और वो जो अमरीकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है उस पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो आज जो स्टोरीज़ जिन पर हम बात करेंगे, एक तो क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, क्या होने जा रहा है, बड़ी ख़बरें छप रही हैं। उसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत खुलकर उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं और थोड़ा उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। 31 अगस्त जो डेडलाइन है वहाँ से अमेरिका के इनखला की, उस पर ऐसा लगता है कि मामला कुछ ठन गया। अमेरिकन्स अभी तक तो अपने प्लान से पर ही अमल कर रहे हैं। अभी मैं पेंटागन की ब्रीफिंग सुन रहा था, जॉन कर्बी जो उनके तर्जुमान हैं, उनका ये कहना था कि 31 अगस्त तक ही हम सारा मिशन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ख़बरें छपी हैं कि CIA के डायरेक्टर ने विलियम बर्न्स ने मुलाकात की है मुल्ला गनी अब्दुल गनी ब्रादर से। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी एक तरदीद की है, लेकिन अनवर इकबाल से जानेंगे कि क्या ये सारी सूरत हाल है, अगर है तो, और डिप्लोमेसी अमेरिका की कहाँ जा रही है, अमेरिका के अंदर क्या परसेप्शन है, क्या अमेरिका चाहता है। और फिर इसके अलावा एक स्टोरी इसमें शामिल करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर अमजद जो ईडन सोसाइटी जो सारा मामला है जिसमें 25 अरब रुपए का बताया जाता था कि लोगों को चूना लगा दिया गया है, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे पर कुछ लोग आए जो मुतासरीन थे, उन्होंने एहतजाज भी किया। उनका क्या पैगाम था, उनका क्या मैसेज है, एक वहाँ पर जो प्रोटेस्टर था उसकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। और एक बड़ा दर्स है कि ये दुनिया की दौलत सब यहीं रह जाएगी। आप कानून से बचकर एक जगह से भागकर दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह के सामने पेश होंगे तो फिर ये जो मारा मारी आपने यहाँ पर की है उसका आप क्या जवाब दें। बहुत ही एक ऐसी वो कहानी है, ऐसा वो मामला है कि जो हर मुसलमान को, और ख़ास तौर पर जो हमारे वो लोग जो दौलत को लूट कर भाग गए हैं, उनको ज़रूर इससे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ फ़ानी है। और अगर यहीं का हिसाब किताब यहीं पर अगर पूरा करके नहीं गए तो हमारा ईमान है कि आगे बहुत ही बड़े सवालात होंगे और बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। तो ये प्रोग्राम आज टोटल हमारा इस पे होगा। सबसे पहले अनवर इकबाल की तरफ चलते हैं। अनवर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमने सवेरे सवेरे जगाया। जी मैं ठीक ठाक, बिल्कुल शुक्रिया। ये बताइए, ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी कुछ जब इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने तरदीद किया। मैं आपको सुनवाता हूँ कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा, पहले वो सुन लें फिर आपसे इस पर बात करते हैं। अनवर, आपने सुना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो अफ़गान जो तालिबान के तर्जुमान हैं जो उनके साथी थे, उन्होंने बड़ी एक यानी ये जो तरदीद है बहुत ही कॉशियसली बड़े अल्फाज का उसमें चुनाव किया उन्होंने, और बिल्कुल जैसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इख्तियार की जाती है। क्या आपके बारे में इत्तलात हैं या आपकी असेसमेंट क्या है कि क्या मुलाकात हुई है, और अगर हुई है तो बज़ाहिर तो एवैक्यूएशन की बात है, लेकिन किन मामलात पर बात हुई होगी? देखें, आपने जैसे खुद अभी फरमाया कि उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा हम कंफर्म नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कंफर्म करने का ये मतलब नहीं होता कि मुलाकात हुई है, ये भी नहीं होता कि मुलाकात नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त इस बात की तस्दीक नहीं करना चाहते कि मुलाकात हुई है नहीं हुई है। और तकरीबन यही रवैया CIA का है। CIA से जब यहाँ, क्योंकि सुबह से सारे जो यहाँ TV चैनल हैं वही इस पर लगे हुए हैं, फॉक्स ने, CNN ने, सब ने स्टोरीज़ की है और सब ने ये कहा है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड तो US ऑफिशियल, वाइट हाउस भी और CIA भी कंफर्म कर रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे किसी किस्म का बयान देना नहीं चाहते। उसमें एक बात आप इसको अगर देखें ख़ास तनाज़ुर में, 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू में सदर बाइडेन ने यह कहा था कि तालिबान हमसे हर तमाम उमूर पर
ताउन कर रहे हैं और अब तक हमें उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। यानी उसमें ज़ाहिर है कि बात वाज़ह है कि जो उनको तो और चीज़ों पे शिकायत है, वो गुफ्तगू कर रहे थे इवैक्यूएशन के हवाले से। लेकिन यहाँ भी ये पॉइंट आउट किया जा रहा है, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया उनके कन्फर्मेशन वाले तबसरे पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद के किया जा रहा है कि सदर बाइडन ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इवैक्यूएशन पर ताउन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इवैक्यूएशन के अलावा किसी मौजू पे बात हो रही है, बल्कि इसमें उन्होंने गुंजाइश छोड़ी है बात आगे बढ़ाने की। तो लगता ये है कि जो अमरीकी हुक्काम हैं, कल ही मेरी इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी एक बड़े सीनियर सफारतकार से, वो कह रहे थे कि हर लेवल पे और हर किस्म का राब्ता है, लेकिन कोई भी इस वक्त कंफर्म नहीं करेगा। मैंने कहा कि राब्ता क्या अमेरिका और तालिबान के दरमियान है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल अमेरिका और तालिबान के दरमियान हर लेवल पर राब्ता है और गुफ्तगू सिर्फ इवैक्यूएशन पे नहीं हो रही है। इवैक्यूएशन ज़्यादा कंसर्न है, उनका इमीडिएट कंसर्न वही है, लेकिन हर किस्म की गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, एक अनवर, क्योंकि ये जो आपने बात कही है और जिस तरीके से मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं, इससे पहले ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से भी कि इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए। अभी पिछले एक आध दिन से तालिबान ने मुख्तलिफ नामजदगियाँ शुरू की हैं। काबुल का गवर्नर बनाया है, अपना जो उनका स्टेट बैंक है उसका गवर्नर बनाया है, फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वज़ीर दाखिला को उन्होंने चुना है, मेयर भी काबुल का बनाया है। इस पर हम नहीं देख रहे कि कोई अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया हो कि ये तैनातियाँ नहीं होनी चाहिए थी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सबसे स्टेक होल्डर के साथ बातचीत होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं इस तनाजुर में जो CIA चीफ की मुलाकात अगर हुई है? तो देखिए, आप ज़रा जो अफ़गान अफवाज का जिस तरह कोलैप्स हुआ है, उस पर अगर सदर बाइडन से लेके स्पोक्समैन जो हैं, स्पोक्स पर्सन जो हैं डिफेंस के और स्टेट के, उनके बयानात देखें तो एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि उनको, अमरीकियों को ये लगता है कि उनको धोखे में रखा गया। अफ़गान हुकूमत उनको एक तासुर देती रही कि इस तरह की फ़ौज बन रही, जिस तरह की सारी दुनिया में अफवाज होती हैं, और वो फ़ौज जो होती है वहाँ कमांडर आते जाते रहते हैं और वो फ़ौज लड़ती है क्योंकि उसका फ़ौज का काम लड़ना होता है। लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जो अफवाज थी वो ट्रेडिशनल अफ़गान अफवाज थी, यानी मुख्तलिफ़ इलाके के जो मुकामी ट्राइबल चीफ थे, जिनको कमांडर का टाइटल दे दिया जाता है, उनको अपने उनके हामियों समेत शामिल कर लिया गया था और इस तरह उनको गिन के और उनकी तादाद 3 लाख दिखा दी गई थी। असल में वो सारे के सारे कबायली लश्कर थे जो यूनिफॉर्म पहन के आगे थे, और जब कबायली माहिदीन ने फैसला किया कि वो तालिबान की मुखालफत नहीं करेंगे तो वो पूरी फ़ौज डिज़ोल्व हो गई। तो वो फिर सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में, सदर बाइडन ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि हम कैसे तवक्को करते हैं कि हम इस फ़ौज के साथ लड़ते हैं, या आप कैसे तवक्को करते हैं कि हम ऐसी हुकूमत को डिफेंड करते हैं? हम तो नहीं कर सकते थे, हमारा काम नहीं था। तो इनके यहाँ एक बिटरनेस है, और सिगार की जो इनका जो वो है जो वॉच डॉग है पेंटागन का, उसकी रिपोर्ट का बार बार हवाला दिया था कि वो बार बार कह रहे थे कि हमसे पैसा, हमारा जो पैसा लेके वो खुद बुद हो जाता है और हमें धोखे में रखा जाता है, और उस पर हमारी हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। तो बहुत बिटरनेस है, और मैं नहीं समझता अगर तालिबान ने कोई अमेरिका की बरह रास्त मुखालफत नहीं की, अगर तालिबान की पॉलिसीज़ में ख़वातीन और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के हवाले से अगर नरमी का मुजाहरा किया गया, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका खुल के तालिबान हुकूमत की मुखालफत करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और भी बहुत सारे जो मामलात हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, हम ये देख रहे हैं कि परचम वाला जो मामला है, ख़वातीन और फ़िल्म वाला जो मामला है, बहुत ही, फिर मीडिया की जो आज़ादी है उसका जो मामला है, बड़ा जो बयान दे रहे हैं तालिबान के तर्जुमान, वो जिस अंदाज़ में मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा एक वेल थॉट आउट उनका प्रोसेस है। मैं आपको जो उन्होंने परचम के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी हुए, ये कहा गया कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात भी हुए, लोगों की रेजिस्टेंस थी, तो उस पर जब सवाल किया गया तो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया, आइए मैं आपको वो सुनवाता हूँ। अनवर इकबाल, जो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जिन पर जो नॉर्दर्न अलायंस का जो मौक़िफ़ या जो एंटी तालिबान जो लोग हैं अफ़गानिस्तान में, उनका जो कहना था, वो उस पर तालिबान बहुत कॉशियसली वो बात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ جو امریکہ اور طالبان کے مابین کہیں نہ کہیں رابطے ہیں، طالبان کو احساس ہے کہ بیسیکلی ویسٹرن کنٹریز سے ریکگنیشن کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، وہ ان کے پیش نظر ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ وہ ویسے ہی سیکھ گئے ہیں اور اب اس کا ڈسپلے کر رہے ہیں؟ نہیں، دونوں طرف احتیاط، اور اس میں میرا خیال ہے پاکستان کا بھی کردار ہے، پاکستان بھی ان کو سمجھا رہا ہے، اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو افغانستان کی معیشت ہے 90% سے زیادہ غیر ملکی امداد سے چلتی ہے، تو طالبان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اگر ان کو ریکگنیشن نہیں ملتی اور معاشی امداد رک جاتی ہے تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس دفعہ پابندی لگی تو یہ نہیں ہوگا کہ سعودی عرب یا UAE وغیرہ آپ کی مدد کریں گے، اس دفعہ تو وہ تنہا رہ جائیں گے، اس لیے بھی احتیاط ہے۔ مگر ایک چیز اور دیکھیں، آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں چیزوں کو، کہ اگر اس وقت ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کے مقابلے میں ایک لبرل مڈل کلاس بن گئی ہے افغانستان میں جو طالبان کو روک سکیں گے، اب انہیں پوری طرح احساس ہو گیا کہ وہ لبرل مڈل کلاس نہیں بن سکی افغانستان میں، تو اگر طالبان جاتے ہیں تو ایک خطرہ اور منڈلا رہا ہے، اور وہ ہے ISIS کا۔ پھر اس طرح القاعدہ کے بارے میں بھی خود UN کی رپورٹ آئی کہ اس کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کو ویکن کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ آ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں احتیاط سے کام لیں گے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دونوں نے اگر سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا انور، جب یہ سارا ڈیبیکل ہوا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو جب ہم نے میڈیا پر دیکھا جو یورپ کے بہت سارے وہ لوگ جو یہاں پر سروسز کرتے رہے ہیں، چاہے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے یا اپنے اپنے ممالک کے وہ سفیر رہے، سینکشنز کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر لگائی جائیں۔ امریکہ کے اندر بھی کوئی ایک دو کانگریس مین ہیں، سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ بات کی۔ اب جو وقت گزر رہا ہے اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہیں ان کی خبریں آ رہی ہیں، CIA چیف کے ڈائریکٹر کی بھی یہ جس پر ہم نے پہلے بات کی وہ خبر آ رہی ہے، تو وہ جو ایک غصہ پاکستان کی طرف تھا، آج 21,000 لوگ بھی یہاں سے گئے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں انخلاء جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، تو وہ جو سینکشن کے لیے جو ایک سینٹیمنٹ ابھر رہا تھا جس کو انڈینز بھی ہوا دے رہے ہوں گے، ظاہر ہے ان کے یہ مفاد کی بات تھی، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ وہیں پہ تھم گیا ہے، کچھ اس میں کمی ہونے کا امکان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں پاکستان پر تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی امریکہ میں، کانگریس میں، امریکن میڈیا میں؟ تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن سینکشنز کیا لگائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر زیادہ پش کریں گے، جتنا زیادہ پش کریں گے اتنا پاکستان چین کے قریب ہوتا جائے گا، تو وہ ہمیں پش ضرور کریں گے لیکن ایک حد تک کریں گے، اور اب بھی سینکشنز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب ہمارے ساتھ وہی رویہ رہے گا جو سال 2 سال سے ہے، اور دباؤ رہے گا، ہم دوم اور کہتے رہیں گے، لیکن نئی پابندی نہیں لگے گی، سختیوں میں اضافہ نہیں ہوگا، البتہ نرمی بھی نہیں آئے گی۔ نرمی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا انور، جو یہ رابطے ہیں، جو یہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپس میں گفتگو بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جلدی امریکہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن کی طرف جائے گا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ابھی نہیں، ابھی براہ راست ریکگنیشن نہیں ہوگی، تعلقات اس طرح ہی رہیں گے انڈائریکٹ، اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے اگر کوئی، کیونکہ طالبان بھی سمجھتے ہیں، ان کا بھی آپ بیان دیکھیں تو یہ آیا ہے کہ اکیلے حکومت کرنے کی ہم نے بھی کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی، بات بنی نہیں، تو وہ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں ریپریزنٹیشن دیں گے۔ البتہ امریکہ کو میں یہ بات، اس پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، پہلے یہ کہتے تھے کہ حکومت ہو اور اس میں جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہو وہ پاورفل ہو اپنی اپنی جگہ پہ، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا جو ارینجمنٹ ہوگا اس میں وزارتیں تو دی جا سکتی ہیں، مثلا عبداللہ کو یا گلبدین حکمت یار کو، لیکن حکومت جو ہے طالبان کی ہی ہوگی۔ اب اس پہ گفتگو ہوگی اور کہ کس کو کس حد تک نمائندگی دی جائے، اور میرا خیال ہے کہ اب اگر کابل میں ایک ایسی حکومت بن جاتی ہے جس میں تھوڑا سا ملٹی پارٹی ہونے کا تاثر بھی ملے اور طالبان کا اپر ہینڈ بھی رہے، طالبان ہیومن رائٹس، خاص طور پہ ویمنز رائٹس کا پاسداری بھی کریں، اور سب سے بڑھ کے جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان پہ قابو رکھیں اور امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوں، تو بات آگے بڑھے گی۔
अब अनवर, अगर अमेरिका ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करने में ताख़ीर की, कुछ देर किया, तो IMF ने उनकी इमदाद सस्पेंड कर दी है। अभी आप ख़ुद भी फरमा रहे थे कि 80% जो डिपेंडेंस है तालिबान की वो गैर मुल्की इमदाद पर है, और सारा 90%। तो जो वेस्ट है वो भी ये कह रहा है कि हम इंटरनेशनली ये फ़ैसला करेंगे और कंसेंसस के साथ होगा, एंड एवरीबॉडी इज़ लुकिंग एट अमेरिकन्स। पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है। तो फिर ये तालिबान की जो हुकूमत है, जो अगर वो रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे अमेरिकन्स, कोई और भी रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, तो वो जो फंडिंग आनी है, वो जो उन्हें चीज़ें चाहिए, अगर वो नहीं होंगी तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा इसको करना। तो ये सिस्टम सारा कैसे फिर ये रन करेगा? कोलैप्स नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग अमेरिका को छोड़कर पहले से खुद रिकग्नाइज़ कर लेंगे? क्या कहते हैं आप? देखें, इसमें अब बहुत सारे कार्ड्स खेले जाने हैं। मसलन ये इस दौरान अगर ये होता है कि चीन और रूस रिकग्नाइज़ कर लेते हैं पहले, तो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। फिर अमेरिका को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। तो अमेरिका की इस वक्त जो कोशिश है वो ये है कि इंटरनेशनल कंसेंसस बने, और जिस तरह भी वो जिस हद तक भी बाहर बैठ के तालिबान की पॉलिसीज़ को और हुकूमत को शेप अप कर सकते हैं उस तरह करें, सारी दुनिया के लोग मिल के। तो वो अगर कोशिश कामयाब होती है, जब भी उनका ख्याल है कि हुकूमत या तालिबान के रवैये में कोई तब्दीली आ सकती है। अगर अलग अलग मुल्कों ने रिकग्नाइज़ करना शुरू किया तो अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह तालिबान का मसला है कि चाइना और रूस रिकग्नाइज़ तो कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की इमदाद उनको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से चाहिए, यूरोपीय ममालिक से चाहिए, वो फराहम नहीं कर सकेंगे। तो तालिबान भी, मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरिम पीरियड है, इसमें आपको आर्जी इमदाद मिल सकती है, फूड वगैरह सब की सप्लाई जा सकती हैं, कोई ज़रूरी ख़रीद फ़रोख्त की चीज़ें मिल सकती हैं। तो एक आर्जी सा बंदोबस्त हो सकता है। मुस्तकिल रिकग्निशन और इमदाद की बहाली उस वक्त होगी जब कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वेस्ट और तालिबान के दरमियान मुस्तक़बिल की पॉलिसियों के हवाले से। अच्छा, जो एक बड़ा दूसरा अहम इशू है, 31 अगस्त की डेडलाइन है। तालिबान ने कहा है कि अगर ये नहीं गए तो बड़े इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। आज भी उन्होंने कहा कि इसका बड़ा रिएक्शन होगा और फिर हम इसका लाहेमल तैयार करें। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो है वो 31 अगस्त तक ये मिशन कंप्लीट कर लेगा, या क्या परसेप्शन है वहाँ पे कि मज़ीद ट्रूप्स आएंगे, 31 अगस्त की जो डेडलाइन है इसको बढ़ा दिया जाएगा? आपको क्या वाइब्स क्या वहाँ पर मिल रही हैं? देखें, ये जो गुफ्तगू हुई है मसलन CIA चीफ की अगर हुई है, तो उसमें ज़ाहिर ये एक बहुत अहम नुक्ता होगा, और उसमें बातचीत की गई होगी और मज़ीद मोहलत मांगी गई होगी। और इस वक्त जो मेरी इत्तलातें हैं वो ये हैं कि तालिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप गैर मुल्कियों को जिस कदर चाहें और जितनी मुद्दत चाहें ले लें और उनको ले जाएं, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप अफ़गान को ना ले जाएं, क्योंकि अफ़गान मसलन एक उनके जो वो थे एक माहिर वो एविएशन के जो सरबराह थे, वो खामोशी से इस्लामाबाद आ गए। तो उस पर बाज़ाब्ता तालिबान ने इस्लामाबाद से एहतजाज किया कि आपने क्यों जाने दिया हमारे लिए, तो मसला पैदा होगा। तो तालिबान चाह रहे हैं कि जो वो, उनको पता है कि उनके पास उस तरह की महारतें मौजूद नहीं हैं जो चाहिए एक जदीद रियासत को चलाने के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि जो वो अफ़गान हैं वो रुके रहें, उनको ना लिया जाए। तो गुफ्तगू इस बात पे होगी कि अगर आपको तहरीक बढ़ानी भी है तो आप किन के लिए बढ़ा रहे हैं, अफ़गानों के लिए या गैर मुल्कियों के लिए। गैर मुल्कियों पर तालिबान को इतराज़ नहीं है, लेकिन जो अफ़गान माहिरीन हैं उनके ले जाने पर उनको इतराज़ है। नहीं, आप समझते हैं कि तालिबान जो है वो इस बात पे एग्री कर जाएंगे कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिकन या वेस्टर्न ब्रिटिश ट्रूप्स के हाथ में रहे 31 अगस्त के बाद भी? ये आपको परसेप्शन मिल रहा है वहाँ पर अमेरिका में कि इस तरह की कोई एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है? देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिर्फ गैर मुल्कियों के इनखला की बात है तो तालिबान को इतराज़ नहीं होगा, जो यहाँ इत्तला मिल रही हैं। लेकिन अगर साथ साथ अफ़गान नेशनल का इनखला होता रहा तो उस पर वो इतराज़ करेंगे। मगर मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा इशू है जिस पर तालिबान अचानक अमरीकी फ़ौजों पे हमला शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तालिबान भी नहीं चाहेंगे कि मज़ीद इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़े और अमेरिका भी नहीं चाहेगा। इसमें हमले नहीं होंगे, बयानात आते रहेंगे। अच्छा, एक आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, हमारी जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनसे भी ज़ाहिर है आपकी मुलाकात होती रहती होगी।
اس وقت پاکستان کے جو امریکہ میں سفارتکار ہیں، ہماری جو ایمبیسی ہے، جو ایمبیسڈر ہیں یا دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کیا کچھ ایکٹیو ہیں؟ اور اگر کوئی ایکٹیو ہیں تو کیا ان کا گول ہے اس وقت؟ کچھ رابطے کر رہے ہیں یا بالکل بس خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس وقت تو بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا ہوں تقریباً روزانہ ہی دونوں سفیر جو ہیں یہاں امریکہ میں اور یو این والے، ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی آ رہے ہیں، ٹاک شو میں بھی شریک ہو رہے ہیں، تھنک ٹینک میں بھی جا رہے ہیں، اور حکومت کے جو اہلکار ہیں ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان کا نام بے شک نہ لیا جائے، لیکن اس بات کو سب سمجھتے ہیں، پورا امریکہ سمجھتا ہے کہ اس وقت افغانستان کے بعد سب سے اہم ملک پاکستان ہے. پاکستان کی اہمیت کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی اہلکار جو یہاں موجود ہیں ان سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور اس کا ایک جو اظہار آپ کو یہ ہوگا کہ یہاں انڈین جو ہیں ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس طرح اپنے آپ کو پاکستان دوبارہ گیم میں لے آیا ہے. تو یہ تو ہے کہ پاکستان کے رول کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ انور اقبال، آپ نے ہمیں صبح واشنگٹن میں صبح ہو رہی ہے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور جو آپ نے 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں کہیں کہ بات تو ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن جو سینکشنز کی بات ہے شاید وہ ممکن نہیں. اور جو CIA ڈائریکٹر سے ملاقات کی خبریں ہیں اس میں بھی کوئی واضح طور پر دونوں ممالک کی طرف سے تردید نہیں آئی، نہ طالبان نے کوئی اس طرح کیٹیگوریکلی تردید کی ہے، اور جو پرائیویٹلی CIA کے لوگ اور وائٹ ہاؤس کے لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل، جس میں حکومت کی تشکیل ہے، جس میں انخلاء کا مسئلہ ہے، اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ سب سے ایک اہم بات ہے. بہرحال بھارت اس حوالے سے خاصا پریشان نظر آ رہا ہے، ان کے سفارتکار پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹ نے پاکستان کے لیے تو ونڈوز کھول دی ہیں اپرچونٹی کی، لیکن بھارت جو ہے وہ اس وقت سخت پریشانی کا شکار ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں تو اپنی دیگر سٹوریز کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بریک پر جانے سے پہلے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر بات کی، اور انور اقبال واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے جو امریکہ میں اس وقت جو سوچا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور CIA کے ڈائریکٹر کی جو ایک ملاقات کی خبریں ہیں مولانا ملا عبدالغنی برادر سے، اس کے حوالے سے بھی بات کی. اب ہم ایک اور سٹوری کی طرف چلتے ہیں. ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ ایک بڑی ایک، اس لیے میں نے اس سٹوری کو آج شامل کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے. ہم یہاں پر بے دردی کے ساتھ لوگوں کو لوٹ بھی سکتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے بھی ہیں، اور جس وقت طاقت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں. لیکن خدا کی ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہی ہمیشہ موجود رہتی ہے، اللہ کی ذات. اور انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور میں نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے. یہاں پر ہم دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پھر یہ خیال نہیں کرتے کہ کیا چیز قانونی ہے، غیر قانونی ہے، کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز ثواب ہے. اور کسی کے حق پر جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو یہ 25 ارب روپے کا سکینڈل ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں متاثرین ہیں جنہوں نے پیسے دیے لیکن جن کو پلاٹ نہیں ملے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی اپنی ساری زندگی کی پونجی تھی جو انہوں نے جمع کروائی وہاں پر کہ ہمیں پلاٹ ملے گا، گھر ملے گا اور ہم اپنی زندگی گزار سکیں گے، لیکن وہ بیچارے سڑکوں پر در بدر ہو گئے. اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو یہ شاید اس وقت خیال نہیں تھا کہ کبھی یہ دنیا بھی فانی ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اب ڈاکٹر امجد اچانک بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جنازے کے موقع پر جو متاثرین تھے انہوں نے آ کے ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ کیا. میں یہ خبر کسی خاندان کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہا، ایک یہ سبق آموز چیز ہے. اور ہمارے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، پاکستان کے لوگوں کو لوٹا ہے،
اور وہ جو لوٹنا ہے بھلے وہ سسٹم میں خرابی کر کے لوٹا ہے، بھلے اپنی ذاتی مفادات کے لیے لوٹا ہے، باہر جائیدادیں بنائی ہیں، باہر بھاگ گئے ہیں، اور شاید وہ پاکستان کے قانون سے تو بچ جائیں گے، عدالتوں سے بھی بچ جائیں، عدالتوں میں پیش بھی ہوں تو ہو سکتا ہے عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیں، لیکن ایک جو سب سے بڑی عدالت ہے میرے اللہ کی، جہاں ہم سب نے پیش ہونا ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ اس عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو ایک اس متاثرہ شخص کی ویڈیو جو اس وقت شریک تھا جہاں پر یہ جنازہ ہوا اور جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، آئیے اسی کی زبانی سنتے، اور پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے ہماری سوسائٹی کا، جو اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کے دیکھیں تو یہ بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں بعد میں کہ یہ میں نے کیوں آپ کو دکھایا۔ آئیے ذرا پہلے اس کو ویڈیو کو دیکھ لیں اور سن لیں۔ یہ بڑی ایک سبق آموز ویڈیو ہے، میں انتہائی دیانتداری سے آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں لٹرلی میں کانپنے لگا۔ ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اور اللہ سے ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اب آپ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے پولیس کو دیکھا، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگ، لینڈ کروزرز، اور جب ان کے پاس زندگی ہوتی ہے، جب طاقت ہے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں کے لیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک سبق ہے جو میں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے دے تو آپ فوری طور پر کوشش کریں کہ آپ اس کا ازالہ کر سکیں۔ جیسے وہ آپ نے سنی اس بھائی کی بات جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر امجد کے پاس بہت ٹائم تھا لیکن انہوں نے پہلے توجہ نہیں دی، اور جب یہ سوچا کہ میں اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتاروں تو اللہ نے اس وقت رسی کھینچ لی، اللہ نے وہ جو ٹائم تھا اس وقت وہ اس کو ختم کر دیا۔ آپ اب ان کے حوالے سے بھی جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر امجد کا بیٹا ہے وہ بھی کیونکہ مفرور ہے، اس کو جب ایک شاید یو اے ای میں ریڈ پول نے جب ان کو جب انٹرپول نے گرفتار کیا ان کو، کیونکہ ان کے جو وارنٹ تھے وہ جاری تھے، تو ایک عدالت نے ان کے وارنٹ بھی وہ جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تاکہ وہ وہاں پہ نہ آ سکیں۔ اور جب متاثرین کے جو بقایا جات تھے ان کی پیمنٹ کے لیے جب نیلامی شروع ہوئی تو وہ بھی ایک عدالت نے اس کو بھی روک دیا۔ آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہاں پر فیصلے ایسے کروا سکتے ہیں جن سے وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ مال لوٹا ہے، بہت سارے ہماری سوسائٹی کے لوگ جن میں ہر طبقے کے طاقتور لوگ شامل ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، صحافی بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے، جرنیل بھی ہوں گے، سب ہوں گا، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کے لیے اس سٹوری میں ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ٹائم دیا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ بھاگیں، مفرور ہوں اور ایک ڈینائل کی سٹیٹ میں رہیں، جھوٹ بولتے رہیں اور کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور یہ جو سارا احتساب ہے یہ سب ایک سیاسی انتقام پر مبنی ہے، اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، آپ دولت بھی واپس کر سکتے ہیں، قوم سے آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے دیکھیں جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور جو ایک اچھے نظام کے لیے کسی کو ووٹ بھی دیا، اور اگر وہ 5 10 سال 15 سال حکومت میں رہا اور اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ بھی اس سے بھی لوگ سوال کریں گے، اس کے کاندھوں پر بھی بڑا بوجھ ہے۔ تو وقت ہے اپنی غلطیوں کے ازالے کا، اور وقت ہے یہ عہد کرنے کا کہ ہم اپنی جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ ہمیں وہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ معاف کرے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ اس کا اپنی زندگی میں یہ ازالہ کر سکیں۔ وگرنہ جس طرح ابھی یہ بات آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ رسی جو ہے اللہ تعالیٰ جب کھینچتا ہے تو ٹائم نہیں رہتا۔ علینا یہ ایک بڑی بہت ہی درد انگیز، اور میں کہتا ہوں کہ مطلب بڑا مشکل فیصلہ تھا اس ویڈیو کو دکھانا بھی، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں تھا، مقصد صرف اس کا یہ تھا کہ ہم لوگ جو بھولے ہوئے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دوسری راہوں پہ چلے جاتے ہیں، اگر ہم واپس آ جائیں تو دنیا میں زندگی میں ہی تو شاید اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔
اچھا سمیع صاحب، پہلی تو بات یہ ہے، یقینی سی بات ہے جب آپ نے فیصلہ لیا ہوگا اس ویڈیو کو چلانے کا، اتنا آسان نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوئی ہوگی اور ہو بھی رہی ہوگی، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ دیکھیں میرے پاس تو یہاں تک خبر ہے کہ ان کو سپرد خاک تک نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، لوگ منع کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور وہ جو لوگ آ رہے تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کا حق مارا گیا۔ پتہ نہیں کتنی فیملیز کے کتنے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جان سے گئے ہوں گے۔ اب EOBI کا ان کا 2 ارب کا میرے خیال میں وہ بھی اسکینڈل تھا، وہ بھی نہیں کمپلیٹ ہوا، وہ بھی دیکھا نہیں گیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ سامنے آتی ہے ریاست اور ریاستی ادارے۔ یہ صرف ڈاکٹر امجد کی بات نہیں ہے، یہ باقی سب لوگوں کی بھی بات ہے کہ کہاں ہے ریاست، کہاں ہے ریاست کے ادارے۔ کہا جاتا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ تحقیقات کرے گا، باقی ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کریں گے، وہ بھی تحقیقات نہیں کر پائے۔ اور اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر اور ہو سکتا ہے کہ آگے کیسز میں جا کے چیزیں مزید بھی کلیئر ہوتی ثابت ہوتی، لیکن ادارے جب آپ کے خاموش ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح ہمیں یہاں پر لوگ باہر آتے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے وہ سڑکوں پر آ کر اس طریقے سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے جہاں پر ہمیں کوئی قانون نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے آئین میں 62 اور 63 کی بات کی گئی ہے، صادق اور امین کی بات کی گئی ہے، وہ ایسے تو نہیں کی گئی ہے۔ اسلامی ملک ہے ہمارا، اس کے پیچھے ایک پورا کانسیپٹ ہے، اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم ان کچھ چیزوں کو ہی ہم فالو کرنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو حکمران بنائیں، ان لوگوں کو، ان اداروں کو دیں جو کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، تو پھر یہ تو کبھی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ڈاکٹر امجد کی بات نہیں ہے، یہ پوری ریاست اور ریاستی اداروں کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ شاید فرات یا دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، یعنی بھوک سے اگر کوئی مر گیا تو ایک بڑا سوال ہے یہ ہمارے ان حکمرانوں کے لیے، چاہے وہ ماضی میں تھے یا اب جو موجودہ حکمران ہیں۔ بہت سیکیورڈ جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، عام آدمی کی چیخ، عام آدمی کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی، لیکن میرے مولا نے، میرے اللہ نے جو اصول بنائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ بتائی کہ کس طریقے سے آپ نے چلنا ہے، اگر وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے فیصلے، اگر وہ اپنے فیصلے ابھی اس طرح سے نہیں کر رہے تو ان کے لیے ابھی وقت ہے زندگی میں کہ وہ سوچیں اس بات کو اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، وگرنہ جیسے اس شخص نے کہا ویڈیو میں کہ جب اللہ رسی کھینچ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وقت نہیں رہتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی 2 سٹوریز ہم اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو پولیٹیکل سٹوری ہے، مفتاح اسماعیل جو مسلم لیگ نون سندھ کے غالباً سیکریٹری جنرل تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اب شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے خبر کہ وہ جو جلسہ ہے 29 اگست کا وہ اس میں خطاب کریں گے۔ تو یہ کیا ہے، شہباز صاحب کیا آہستہ آہستہ پارٹی پر اپنی گرپ مضبوط کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، چائنا نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے ساتھ بڑی ہی محبت کا اظہار کیا ہے، مل کر کام کرنے کا اظہار کیا ہے، اور جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو انہوں نے ٹوٹلی اس کو وائڈ قرار دے دیا۔ یہ میرے سامنے جو ایک پیپر پڑا ہوا ہے جس میں چائنا کی فارن منسٹری سے ایک سوال کیا گیا، بلومبرگ نے یہ سوال کیا جو ایک بہت بڑی امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، جس میں سوال یہ تھا کہ an attack on a convoy of vehicles carrying Chinese nationals in southwest Pakistan claimed the lives of 2 children and injured 3 others, including a Chinese national. Protests have broken out in Pakistan over the weekend of last week over China's presence in the region. Does the foreign ministry have any comment? یعنی کہ ایک تو دھماکہ ہوا، سوئسائڈل اٹیک ہوا ایک چائنا کے کنوائے پر، اور ایک چائنیز باشندہ جو ہے اس میں زخمی ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں مظاہرے شروع کر دیے گئے کہ یہاں پر چائنیز جو ہے وہ کیوں رہ رہے ہیں۔ یعنی میں نے اور آپ نے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، لیکن جو بلومبرگ کا نمائندہ ہے اس کو کسی نے کان میں بتایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ معاہدے شروع ہو گئے، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں چائنا کی پریزنس کے خلاف۔ یعنی یہ ایک ایسا پروپیگنڈا تھا، اور اس پر پھر چائنا کی فارن منسٹری سے اس کا سوال باقاعدہ انہوں نے کیا، جس پر جو جواب تھا یہ پورا ایک تفصیلی جواب ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو حصہ جواب کا تھا چائنیز کا وہ یہ تھا، ایک لائن میں آپ کو اس کی سنا دیتا ہوں۔ The Pakistani side has properly treated the wounded Chinese national and expressed that
all out effort will be taken to ensure the security of the Chinese personnel and projects, and China will continue to work with Pakistani side to jointly counter the threats of terrorism and earnestly protect the safety of Chinese personnel, institutions and projects in Pakistan. بڑا بھرپور جواب کہ جو پاکستان کا جو تھا رسپانس بڑا زبردست تھا. انہوں نے زخمیوں کو ان کی دیکھ بھال کی اور چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف جنگ لڑتا رہے گا, اور جو پروجیکٹس ہیں چائنا اور پاکستان کے جوائنٹلی وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. اور لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی, جو آخری لائن ہے اس کی, ایز فار دا پروٹیسٹ یو مینشن what you said is not in line with facts. یعنی وہ جو آپ مظاہروں کی بات کر رہے ہیں, جو بلومبرگ کے نمائندے نے سوال اٹھایا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اب علینا آپ یہ دیکھیں, جسٹ امیجن ہم لوگ یہاں پر جو بیرونی اخبارات ہیں, امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس, یورپ کے, یہاں پر آپ یہ بتا کے انہیں پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کوئی سچی کتاب ہے, او جی واشنگٹن پوسٹ نے لکھ دیا, او جی وال اسٹریٹ جرنل نے لکھ دیا, او جی بلومبرگ نے یہ بات کہہ دی, او جی نیو یارک ٹائمز نے اپنے تبصرے میں یہ لکھ دیا. جھوٹ. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں اس بات پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہاں پر چائنیز لوگ ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ صحافی اگر یہ کہے کہ میں صحافی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ صحافت کے لبادے میں ہی از سم تھنگ جو اس کور میں کچھ اور اس کا ایجنڈا ہے, کچھ اور وہ بات کر رہا ہے. اچھا سمجھ صاحب, بیسکلی جو صحافی کی آپ نے بات کی نا, بہت سے صحافی ہمیں ایسے نظر آتے ہیں فیک نیوز میں اور فیک جرنلزم میں, جن کی پوری زندگی میں ایک ہی سٹوری ہوتی ہے اور اس سٹوری کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ابھی جیسے آج کی ریسنٹلی سٹوری کی ہم بات کر لیتے ہیں, جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تھی, CIA کی جو ملاقات ہوئی ہے طالبان کے ساتھ, آپ دیکھیں وہ باؤنس بیک ہوگی, طالبان نے تو اس کی تردید کر دی. اس طرح BBC کی بھی آپ کو بہت سی سٹوریز ہمیں نظر آتی ہیں, اور باقی جو ان کی بڑی بڑی آؤٹ لیٹس ہیں ان کی ایک سٹوری نظر آتی ہیں جو باؤنس بیک ہوتی ہیں. بیسکلی جو ویسٹرن میڈیا ہم سب لوگ سمجھتے ہیں, جو ہماری یوتھ ہے یا جتنے بھی ہم سب لوگ سمجھتے ہیں, جو پڑھنے والے جو فالو کر رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو ریجن میں ایک سچویشن ہوئی ہوئی ہے, اس کے بعد ویسٹرن میڈیا کو نا بڑی تھرتھلی پڑی ہوئی ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں, آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے خبر ڈسکس کری تھی جس میں بتا رہی تھی کہ بہت سے جو واشنگٹن پوسٹ کے خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسی سٹوریز اور فیک سٹوریز جو بنا رہے ہیں, جس میں بہت سے جو واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ بہت سے ایسے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بنا رہے ہیں, جس میں ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کریں, کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے غلط خبریں لے کر آئیں, کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے غلط خبریں لے کر آئیں. جب اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کی خبروں کے اوپر ریئیکٹ کرنا چاہیے, لیکن جو چائنیز کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, اور اپنی چیزوں کو وہ چھوٹی سے چھوٹی جو مائنر چیزیں ہیں وہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اور انہیں کلیئر بھی کرتے ہیں. تو انڈیا جو مرضی کر لے, امریکہ جو مرضی کر لے, ایونچولی چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, ہماری فارن منسٹری کی طرف سے, ہمارے اداروں کی طرف سے وہ اتنی اچھی ہے, اتنی کلیئر ہے کہ ایسی خبروں کا میرا نہیں خیال کوئی اثر ہوگا. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا شروع کر دی ہیں, جو بلوچستان میں اس وقت سارے جو ہیں جو گروپس ہیں, جو علیحدگی پسند گروپس ہیں, تاکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ چیزوں کو کام کیا جا سکے, وہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے. اور میرے خیال میں اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, جو کہ پازیٹیو ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جی یہ شہباز شریف صاحب کا, جو اب وہ جا رہے ہیں کراچی بھی, اور جو PDM کی ریلی ہے اس سے وہ خطاب کریں گے. مفتاح صاحب کا جو ریزگنیشن ہے وہ جو وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا 1-2 ہفتے پہلے, جس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے لیے جو ٹکٹس جاری کیے گئے تھے, لوگوں کو اس پر بڑا اعتراض تھا, اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے آفس میں لوگ آئے, ہلہ گلہ کیا اور کہا کہ یہ جو چھاتا بردار ہیں ان کو ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہاں پر نعرے لگائے گئے کہ شہباز شریف وزیر اعظم, اور پھر وہاں پر مریم صاحبہ کے پوسٹر بھی پھاڑے گئے, شاہد خاقان عباسی کے پوسٹر بھی پھاڑے گئے. اس کے بعد ایک سناٹا سا چھا گیا, اور اب یہ چند دنوں کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور اب اگلے 3-4 دنوں کے بعد وہاں پر جلسہ بھی ہے, شہباز شریف صاحب وہاں پر جائیں گے. تو میری کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ جو آپ کو اب دیکھیں مریم صاحبہ نظر نہیں آ رہی, کسی پولیٹیکل ایشو پر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں, اور شہباز صاحب جو ہیں وہ اپنی جو گرپ ہے پارٹی پر وہ مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کے جو حمایتی ہیں,
وہ نواز شریف صاحب کو اپنا رہبر اور قائد تو مانتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دے ہیو بیکم مور ایکٹیو، اور لگ یہ رہا ہے کہ شہباز صاحب وہ پوزیشن گین کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یا جو ریئل پاور بروکرز ہیں ان کے سامنے یہ کہہ سکیں جا کے کہ دیکھیں اب مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس پر بلیو کریں، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں، مسلم لیگ پر میرا کنٹرول ہے، پارٹی ورکرز میری بات سن رہے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز میری بات سن رہے ہیں، اور انہی حالات میں اب دوبارہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے، پھر عثمان بزدار کے خلاف بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے. تو پولیٹیکلی بیہائنڈ دا سین کیونکہ میڈیا پر زیادہ اس وقت افغانستان چھایا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف کی جو کوششیں چل رہی ہیں وہ وٹ ڈو یو تھنک، لگتا نہیں ہے آپ کو کہ اندرون خانہ اپنی پارٹی پر بھی گریپ مضبوط بنائی ہے اور شاید جو ہمارا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا سا وہ سٹر کرنے میں کامیاب ہو جائیں بعد اگلے مہینے؟ دیکھیں سبھی صاحب، اس میں جو مجھے 3-4 سوال جو میرے بھی ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کل جب ہم یہ سٹوری ڈسکس کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ جائیں گی اور چیزوں کو لیڈ کریں گی، لیکن پھر خبر آتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نہیں جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ بھائی مریم نواز صاحبہ کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گی. پھر آج خبر آتی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں اور شہباز شریف جا رہے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کراچی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، ورنہ وہ کراچی اس طریقے سے نہیں جا رہے ہوں گے. جو نہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مرضی سے جا رہے ہوں گے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور یہ ساری، میرے خیال میں ابھی بھی یہ ہم اسی طریقے سے دیکھیں گے. کبھی شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ جی ہاں جی میں تو چاہوں گا کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس چیزوں کو سمجھ لے، ہو جائیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹائم بتائے گا کہ چیزیں کس طرف بیٹھتی ہیں اور کس طرف نہیں بیٹھتی. لیکن پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے مریم صاحبہ جنید کی شادی میں نہیں گئیں اور انہوں نے، میرے پاس تو یہی خبر ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں پرابلمٹک ہوں. بہت شکریہ الینا الیاس. ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.